अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। एक बार फिर मौलाना मुहतरम से इस वक्त हंगामी हालात में गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि कल मौलाना ने बेंगलुरु में रवि शंकर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसके बाद जो है मीडिया वालों ने उस बयानात की कुछ क्लिप्स निकाल करके उसको जो है मुतनाज़ बना दिया है और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दानिश्वर हजरात से आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में वजाहत भी तलब करने और मौलाना का मंशा क्या था उस बयान को लेकर के ये पूछने के लिए मैं मौलाना के पास आया हूँ मुख्तसर सबक लेकर। तो मौलाना ये आपके बयान की सिर्फ 6 मिनट की क्लिप निकाल कर के उसमें से जो है चुनिंदा चीज़ें निकाल करके आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मसला है 25 साल पुराना और बल्कि कहिए तो साहब 100 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना मसला है। वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी शक्ल में इसको उठाया जाता रहा, यहाँ तक कि 1992 में उसको शहीद कर दिया गया। उसके बाद अब वो एक ऐसा मसला बन गया कि रिश्ता नासूर है, एक ऐसा मसला है जिस पर ज़ख्म ही है। ऐसे मसले को कैसे हल किया जाए? क्या ये मसला कोर्ट के ज़रिए हल हो जाएगा? क्या 25 साल काफ़ी नहीं होते? आधी उम्र इंसान की गुजर जाती है, आधी उम्र गुजर गई और मज़ीद आधी उम्र का इंतज़ार होगा, तो केस से मुताल्लिक़ लोग तो मर चुके होंगे और कितने लोग पहले ही मर चुके हैं। और जिस वक्त इस मस्जिद की शहादत हुई उस वक्त अयोध्या में पाप और जुल्म का नाच खेला गया और फिर अयोध्या से उधर कलकत्ते तक और दूसरी तरफ बम्बई तक हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। तो जो कत्ल किए गए, जिनको मारा गया, लूटा गया, उनका मुकदमा कौन लड़ रहा है? क्या इंसानी जान की कीमत उतनी नहीं है जितनी ईंट और कारे के ढांचे की है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान की इज्जत लूटना काबे की ईंट से ईंट बजा देने से ज़्यादा सख्त है। और कुरान कहता है कि एक इंसान की जान ली गई तो पूरी इंसानियत की जान ली गई। मैं पूछता हूँ उन लोगों से जो मुकदमा लड़ रहे हैं और जो मुकदमे का इंतज़ार करते हैं, क्या मस्जिद का ढांचा सिर्फ आपके निगाह में है? और वो हज़ारों इंसान जो बम्बई तक शहीद किए गए, सूरत में शहीद किए गए, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद किए गए, जिनमें से हर एक की जान पूरी इंसानियत की जान के बराबर थी, उनके मुकदमात की कोई हैसियत नहीं है। उनकी बीवी, उनकी औलाद, उनके घर वाले आपके नज़दीक कुछ कीमत नहीं रखते। इसलिए मसला अदालत का नहीं है। 1949 में जिस वक्त मूर्ति रखी गई मस्जिद में कांग्रेस के दौर में, और भी 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, 50 में उसको जमहूरिया करार दिया गया, उसके बीच में उसकी गोद में बैठकर मस्जिद को मंदिर बनाया गया। क्या किया अदालत ने? और उसके बाद 82 में राजीव गांधी ने मंदिर का संग बुनियाद रखा। क्या किया अदालत ने? 92 में मस्जिद को पूरे माप ने, भीड़ ने गुर्ज इस्तेमाल करके, हथौड़े इस्तेमाल करके और डायनामाइट इस्तेमाल करके तोड़ा, और सबकी तस्वीरें तक मौजूद है, आवाज़ें तक मौजूद हैं, और हज़ारों को शहीद किया गया। क्या किया अदालत ने? और तकरीबन 50-60 हज़ार नौजवान इधर उधर से उठाकर जेलों में डाल दिए गए। कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, वो छूट नहीं रहा है, उसकी हड्डियाँ तोड़ी जा रही। क्या कर रही है अदालत? और आप जानते हैं कि सड़कों पर गाय का नाम लेकर किसी भी इंसान को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं अखलाक निशाना बन रहा है, कहीं जुनैद बन रहा है, कहीं कोई बन रहा है। सड़कों पर लोग राडों से मार मार के उसकी जान ले रहे हैं, बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी कार्रवाई के। क्या किया अदालत ने? तलाक का एक मसला था जिसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। कितना खूबसूरत और हसीन फैसला आया, कैसा तोहफा दिया गया पर्सनल लॉ बोर्ड को कि अब शरीयत में तलाक के मसले को ख़त्म कर दिया गया। 3 तलाक अगर किसी ने दी तो वो एक भी नहीं। मैं कहता था कि एक वक्त की 3 तलाक को उलमा की बड़ी तादाद ये कहती है कि एक और हदीस में इसका जिक्र है, इसको नहीं माना गया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानिए, आप तो कहते हैं कि हम उसी को मानते हैं। अब सवाल ये है कि अदालत का इंतज़ार करना अच्छा, या अदालत खुद कहती थी? उसने दिसंबर 2016 में ये कहा था कि आप लोग इस मस्जिद को, इस मसले को बाहर तय कर लीजिए, अदालत पर मत छोड़िए। अदालत कह रही है तो सुप्रीम कोर्ट की इस दरख्वास्त को क्यों नहीं मानते वो लोग?
اسی درخواست کو مان لیتے. پھر سپریم کورٹ کے 4 ججز بغاوت کرتے ہیں چیف جسٹس کے خلاف، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو انصاف کے خلاف ہو رہا ہے. پھر بھی آپ اتنا ایمان لائے ہیں عدالت پر کہ آپ کا سارا ایمان، سارا بھروسہ، سارا توکل اسی پر ہے. مجھے بتائیے کہ کبھی حضرت نوح قوم کی عدالت کے پاس گئے تھے؟ حضرت ہود گئے تھے، حضرت صالح گئے تھے، حضرت شعیب گئے تھے جن پر ظلم توڑا جا رہا تھا. حضرت موسیٰ فرعون کی عدالت میں مصر میں گئے تھے. حضرت عیسیٰ رومن امپائر کی عدالت میں گئے تھے اپنا شکوہ لے کر. محمد عربی ابو جہل ابو لہب کی عدالت میں کبھی گئے تھے مکے کے 13 سال میں. انبیائی تاریخ کے خلاف ہے یہ، مجددانہ تاریخ کے خلاف ہے یہ. آپس میں مسئلے کو حل ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام ہر شخص کے گھر گئے، غریبوں کی مدد کی، لوگوں سے ملے، لوگوں کو جوڑا. جو لوگ کافر تھے، مشرک تھے، آپ کہتے تھے میں تمہارے کمربند پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ تمہیں جنت لے جاؤں، تم جہنم میں کودے جا رہے ہو. کیا یہ ہم نے کیا یہاں؟ اس ملک کے مشرکوں اور کافروں کو جہنم سے بچانے کی محنت کی؟ کیا ہم لوگوں سے انسانیت کے لیے، اخلاق کے لیے، محبت کے لیے، پریم کے لیے، بھائی چارے کے لیے ملے؟ اور اگر نہیں ملے تو کس پر آپ بھروسہ کیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس بھروسے کی بار بار چوٹ آپ کھا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا یہ حال ہے. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو بڑے دانشور بنتے ہیں، بڑے ذمہ دار بنتے ہیں، بڑے عالم بنتے ہیں اور میرے الفاظ کے ساتھ ہیر پھیر کر رہے ہیں، وہ تحریف کرنے والے مجرم. قوم کو چاہیے کہ ان کو پہچان لے کہ ہمارا جو بیان ہے روی شنکر کے سامنے وہ داعیانہ ہے، مصلحانہ ہے، برادرانہ ہے. پوری قوت کے ساتھ میں نے بات کہی ہے، پورے ملک کے سلسلے میں کہی کہ ملک کو جنگل کر راہ کے راج میں تبدیل کر دیا گیا. ہمیں اس کو بدلنا ہے، اور بدلنا ہے اس طرح کہ ہم لوگ مل کے بیٹھیں گے، مسائل کو حل کریں گے. ایک بابری مسجد کے ڈھانچے کے ایشو کو لے کر تحریف کرنا، جھوٹ بولنا، جال سازی کرنا، جھوٹے مولوی بھی کر رہے ہیں جن پر لیبل لگا ہوا ہے کسی پر قاسمیت کا اور کسی پر کسی اور ادارے کا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. میری پوری تقریر دو، میں ان سے کہتا ہوں پوری تقریر دو اور میری پوری تقریر کا تجزیہ کرو، لکھو، تنقید کرو. تنقید سے میں چڑھتا نہیں ہوں، تنقید کا استقبال کرتا ہوں، لیکن تنقید تعمیری ہو اور تنقید اسلامی بنیادوں پر ہو، بہت اچھی بات ہے. ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں کہ میں ان سے ملا اور بہت سے سادھوؤں سے ملا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میل ملاپ کا اور اخوت کا ماحول قائم ہو، ملک میں فرقہ واریت ختم ہو، اور جو زہریلی گفتگو کی جا رہی وہ ختم ہو. جو لوگ تشدد پر یقین رکھتے ہیں وہ راستے سے ہٹیں. میں نے اسی تقریر میں کہا کہ ایسے لوگ جو تشدد پھیلا رہے ہیں، زہر اگل رہے ہیں، ان کو جنگل میں بھیج دیا جائے، سانپوں کے بلوں میں داخل کر دیا جائے، یا پھر ان کو جیلوں میں داخل کیا جائے. یہ جملہ اچھا نہیں لگا ان کو؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے دل سیاہ ہیں، ان کی زبانیں آلودہ ہیں، وہ مجرم ہیں اندر سے. وہ مجھے نشانہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ کیس کو خراب کر دیں. یہ سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جن کی شاید دال گل رہی ہوگی، ان کو کوئی تنخواہ مل رہی ہوگی، میں نہیں جانتا، الزام میں نہیں لگاتا، لیکن یہ مجرمانہ عمل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے حالات پر غور کریں اور دوبارہ قتل عام کی تیاری نہ کریں. مولانا سجاد صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بیان دیا ہے جو ترجمان ہے پرسنل لا بورڈ کے، کہ اس ملک میں یہ تیاری کی جا چکی ہے جو برما میں روہنگیا کے ساتھ ہوا ہے، کوئی یہاں ہوگا. ہتھیار تقسیم کیے جا چکے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں قسم کھاتا ہوں. یہ مولانا سجاد صاحب کا بیان ہے. تو اس کے بعد طلاق کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے جب لاشیں نظر آ رہی ہیں اور قتل اور جلانے کے واقعات ہونے والے ہیں اور انہیں یقین ہے، تو پھر وہ قوم کو بتاتے کیوں نہیں؟ کہاں سے یہ معلومات حاصل ہوئیں؟ کیسے بچنا ہوگا؟ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے دوسری تقریر میں کہ میں RSS کے بہت سے کیمپوں میں جا چکا ہوں اور ان کے ذمہ داروں سے میرے ذاتی تعلقات ہیں. مجھے بتایا جائے کہ یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آیا. یہ مسئلہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں پہلے ایجنڈے کے طور پر طے ہونا چاہیے. جب تک اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی اگلی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ صاحب وہاں سے ہٹ کر کوئی بات کیسے کہتی؟ میں کہنا چاہتا ہوں ذمہ داروں سے کہ پرسنل لا بورڈ میں ہر فرقے کے لوگ، ہر جماعت کے لوگ، ہر تنظیم کے لوگ، ہر شخص وہاں پر اپنی بات کہتا ہے. میں اپنی بات کہتا ہوں، باہر بھی کہتا ہوں، وہاں بھی کہتا ہوں، وہاں بھی کہوں گا. اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی. وہاں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، مہدوی بھی ہیں، بوہرے بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سب ہیں. سب کا اپنا موقف ہے، یہاں تک کہ عقیدوں میں فرق ہے. لیکن وہاں جو بات طے ہوگی ٹھیک ہے، وہ تنظیم کی طرف سے ہوگی، لیکن ہمیں اپنی رائے دینے کا حق ہے وہاں بھی اور باہر بھی. اس لیے جو وہاں نہیں کیے بول رہے، وہاں پہ ابھی تک کوئی اب دیں گے
اگر اب تک نہیں دیا تو اب دیں گے. ہمارے تو نانا صاحب نے شنکر آچاریہ سے مل کر کوشش کی تھی اسی بات کی کہ مسئلہ صلح سے حل ہو جائے, اور پھر راجیو گاندھی سے ملاقات کی تھی اور شاہ بانو کا کیس حل کروایا تھا, مل کر حل کروایا تھا. عدالت پر کے انتظار میں نہیں حل ہوا تھا مسئلہ. اس لیے آج بھی اسی تاریخ کو دہرانا ہے, اور آئندہ مستقبل کی تعمیر کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی قومیں یہاں بستی ہیں سب سے ملا جائے اور مل کے بات کی جائے. تو آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی اس سیدھی بات کو پہنچائیے تاکہ جتنے بھی ممبران ہیں مسلم پرسنل بورڈ کے ان تک پہنچے, اور پھر میں جاننا چاہوں گا ان کی رائے کیا ہے. ناظرین, یہ تھے مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب. دراصل کل آپ لوگ جسے جانتے ہیں کہ کل اردو خبریں اور دیگر سوشل میڈیا میں مولانا کے تعلق سے ملت ٹائمز نے ایک شرارت کی تھی. شمس تبریز خازمی نے اپنی ملت ٹائمز میں ایک خبر شائع کی تھی. ان کا اپنا فریضہ ہے کہ وہ اپنی خبروں کو شائع کریں, بار بار کریں اور بہتر انداز میں کریں, لیکن کسی کلپ کو کاٹ چھانٹ کر کے اس میں جو ہے شرارت کر کے اگر چھانٹیں گے تو پھر جو ہے دوسرے میڈیا بھی ہیں جو اس کا جو ہے جواب بھی دے سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں پیش کر سکتے ہیں. سب لوگ اپنے ملت کے لیے اپنی ترجمان کہتے ہیں, لیکن ملت فروشی کا کوئی کام نہ کرے. مولانا نے جو بیان دیا تھا, انہوں نے جو ولی رحمانی صاحب سے گفتگو کی تھی مولانا کے بیان کے بعد, ممکن ہو سکتا ہے کہ مولانا کا نمبر کہیں سے بھی نکال لیتے. سیدھی بات کے دفتر کا نمبر ان کے پاس ہے, میرے پاس سے اگر نمبر مانگ لیتے تو میں مولانا کا نمبر ان کے پاس دیتا, وہ صفائی لے لیتے. لیکن یہ کیا ہو گئی کہ جو ہے ایک طرفہ آپ نے جو بیان لیا اسی کو جو شائع کر دیا, تو اس سے جو ہے لوگوں کے ذہن جو ہے خراب ہو جاتے ہیں, اور پھر مختلف قسم کے لوگ, اور پھر جو واقعی میں جو مسلمان دشمن اور مسلم پرسنل بورڈ کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ شرارت کرے گا. لہٰذا اسی وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ مولانا کی وضاحتی بیان کو آپ تک پہنچاؤں. لہٰذا میری اپنی ذمہ داری تھی, میں نے آپ تک پہنچائی. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس جو ہے بیان کو جو مولانا نے وضاحتی طور پہ دیا ہے اور اپنے موقع پر جو کل بیان مولانا نے روی شنکر کے ساتھ دیا تھا اس پر قائم ہیں. اور ان کا جو منشا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے وہ مسلم پرسنل بورڈ کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے تھے, بلکہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو کوششیں کی تھی اس کوششوں کو جو ہے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہی مولانا کا منشا ہے. آپ جو اس پورے جو ہے ایپیسوڈ کو سنیں گے تو بھی جو ہے آپ یہی اس کا نتیجہ کریں گے. لہٰذا مجھے اور مولانا کو یہاں پر اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.